बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि आइंदा आम इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की नून लीग के साथ डील कैंसिल हो गई और एक बार फिर मरियम नवाज के पिंडी यात्रा की बात की जा रही है। 51 हलके ऐसे कौमी असम्बली के सामने आए जहां पर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को ठींगा दिखा दिया और उनके उम्मीदवार वापस हो गए। जी हां, एक अहम तरीन सनसनीखेज हंगामा आ रहा वीडियो 1 मिनट 24 सेकंड की हमने आपके लिए हासिल की है, जो आपको यह बताएगी कि आखिरकार इमरान खान के बुग्स में नून लीगी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार किस हद तक गिर चुके, इमरान खान की सियासी ताकत क्या है और इन्हें इमरान खान को जो है वो बैकफुट पर रखने के लिए, इमरान खान को माइनस करने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। बड़ी अहम वीडियो है, 1 मिनट 24 सेकंड की, आपको आगे चलकर दिखाते हैं। खबर का आगाज, बड़ी खबर का आगाज यहां पर करते हैं जनाब के जब कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का हतमी ऐलान किया नून लीग ने, तो पता चला कि 51 हलके ऐसे हैं कि जहां उनको झंडी करा दी गई। ये 51 हलके कौन से हैं और यहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार और आईपीपी के उम्मीदवारों के दरमियान जो बराह रास्त मुकाबला है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यहां पर वाकवर मिल चुका? इस्टेब्लिशमेंट का मुजवजा प्लान क्या है? ऐसे 51 हलके सामने आने के बाद नून लीग ने 266 में से, जी हां 266 में से 212 हलकों के ऊपर उम्मीदवार खड़े किए और 3 हलकों के ऊपर अभी फैसला होना बाकी है, जबकि 51 हलके ऐसे हैं जहां पर उनके उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। जी हां, और एनए 100 अगर इनके ऊपर अगर हम इनकी डिटेल के अंदर जाएं तो जनाब एनए 4, एनए 19, एनए 20, एनए 21, 22, 44, 45, 48, यहां पर नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। हम सोच रहे हैं कि फर्दन फर्दन आगे चलकर इन हलकों के ऊपर भी तमाम तर डिटेल आपको जो अपना इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन दूसरा चैनल है, वहां पर यह तमाम तर तफसीलात अहमद साहब के जरिए आप तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि एनए 54, 64, 88, 92, 117, 128, 143, 149 पर भी कोई नून लीगी उम्मीदवार नहीं, जबकि 165, 185, 190, 204 यहां पर भी नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। इस तरह एनए 206 से 210 कोई उम्मीदवार नहीं, एनए 212, 214, 215, 217, 218 नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं, 221, 223, 224, 228, 239, 245, 264 और 266 यहां पर भी नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं है। और यह एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चंद दिन पहले जराए ने इस बात का दावा किया था कि मरियम नवाज की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह के साथ मुलाकात हुई, जिसमें मरियम नवाज को वाज़ह तौर पर यह बता दिया गया कि नवाज शरीफ इस वक्त बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं नाकाम और आपको कुछ करना पड़ेगा नया। जिसके जवाब में मरियम नवाज ने यह मिन्नतें की थी कि कम से कम लाहौर के अंदर जो लाहौर की 14 नशिस्तें हैं वो तमाम की तमाम जितवाने में हमारी मदद की जाए, जिस पर उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं और कराची में पीटीआई की मीटिंग पर हमला हुआ है। कौमी असम्बली के उम्मीदवार अरसलान खालिद समेत 10 कारकुनान जख्मी हो गए हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर दबाव है। जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, कारकुनान, आम वोटर और अवाम इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। तर्जमान पीटीआई ने यह दावा किया है कि अरसलान खालिद पर एमकेएम के कारकुनों ने हमला किया और डेफिनेटली इस वक्त एमकेएम को किसकी सपोर्ट और आशीर्वाद हासिल है, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इस हमले के नतीजे में न सिर्फ अरसलान खालिद साहब जख्मी हुए, बल्कि 10 से जायद जो कारकुनान हैं वो भी हो गए हैं जनाब जख्मी, और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सिंध की निगरान हुकूमत से भी, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने भी यह दावा किया है, सुहेल मंसूर ने, कि उनके इलेक्शन ऑफिस पर भी एमकेएम के कारकुनों ने हमला किया है। दूसरी जानिब कुछ नित नई चीजें इन इलेक्शन में हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। आपको याद होगा माजी में 2018 के इलेक्शन के अंदर जीडीए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया था और कई हलकों के ऊपर जहां पर जो है वो जीडीए के उम्मीदवार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए थे, जिसके नतीजे में जीडीए के कुछ उम्मीदवार जीते भी थे।
اب جناب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب ذرا آپ یہ سوچئے کہ جناب ایم کیو ایم تو صرف کراچی کی جماعت ہے، تو کیا یہ اتحاد جو ہے وہ صرف کراچی کی سطح کے اوپر ہی بھی ہوا ہے یا کسی اور جگہ کے اوپر بھی ہوا ہے؟ پہلی بات تو انہوں نے کراچی ہی کی ہے، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم اس کوشش میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، بلکہ ایم کیو ایم نہیں، ایم کیو ایم کے بڑے اس کوشش میں مصروف ہے، کیونکہ کراچی بھی وہ بڑا شہر ہے، 22 حلقے ہیں جس کے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر 15 سے زائد نشستیں اس وقت بھی ان حالات کے اندر بھی، جب ان کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور باقی 7 میں سے بھی جو 3 نشستیں ہیں وہاں پر کڑے مقابلے میں ہیں۔ صرف 4 نشستیں ایسے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بظاہر پیچھے ہیں، لیکن اگر بلہ ملتا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان وہاں پر کمپین کرتے، آزادانہ انتخابی مہم چلاتے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف 20 نشستیں بھی کراچی سے جیت سکتی تھی، لیکن اس وقت صورتحال ہے 15 نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے۔ اب اس ماحول کے اندر رشید بات ہے بڑوں کی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کا جناب کرایا گیا ہے اتحاد۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر چیزوں کا؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو راستہ ہے وہ روکا جا سکے، لیکن وہ رک نہیں پا رہا۔ دوسری جانب عمران خان کے اوپر الزامات یہ لگاتے تھے، لیکن عمران خان نے دیکھیے آپ کے سامنے کس طرح سے موروثی سیاست کو دفن کر دیا، بلکہ نہ صرف انہوں نے اپنے جناب علی بہنوں کو، بہنیوں کو، خاندان میں اپنی اہلیہ کو، کسی کو انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا، اور ہاں جو لائن میں لگ کر، جیسے ان کے بھانجے ہیں، جو لائن میں لگ کر آگے آئے گا، کام کرے گا، ٹکٹ جو ہے وہ اس کا حق ہے۔ اور اسی جیسا کہ حسین نیازی صاحب کا ٹکٹ، اور کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ مکمل طور پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جناب علی ان کی پوری یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھڑوائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ خیر، اب خیبر پختونخوا کے اندر عام انتخابات میں سیاستدانوں نے بچوں، بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ایک بار پھر انہوں نے اتارا ہے جناب میدان میں، اور ان میں کون ہے خاص طور پر؟ اس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ جناب ان کے 2 بھائی مولانا عبید الرحمان اور مولانا لطف الرحمان، یہ دونوں بھی انتخابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ان کے 2 فرزند مولانا اسد محمود اور مولانا اسجد، یہ بھی انتخابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر ان کی جو خواہر نسبتی ہیں، شاہدہ اختر علی اور ریحانہ اسماعیل، ان کو جناب علی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اکرم خان دورانی بنو سے، اور ان کے صاحبزادے زاہد اکرم دورانی، وہ بھی ٹکٹ جو ہے انہی کے ٹکٹ پر حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جناب پرویز خٹک صاحب، انہوں نے تمام ٹکٹ اپنوں کے اندر بانٹ دیے، وہ خود ہیں، ان کے بیٹے ابراہیم خٹک ہیں، ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل خٹک ہیں، اور ان کے داماد جو ہیں وہ عمران خٹک ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ اس قسم کا جو معاملہ ہے وہ یہ کر رہے ہیں وہاں پر، اور یہ صورتحال ہے ان کی کہ جو عمران خان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگایا کرتے تھے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں، فیصل آباد سے اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار خیال کاسترو رات گئے، وہ گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ ہوا کیا تھا، اپنے خلاف ان کے خلاف جو ہے وہ 2 مقدمات درج تھے، ان کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے وہ گئے تھے عدالت سے۔ جب وہ باہر نکلے تو کچھ افراد انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئے، انہوں نے اس کی وجہ بھی پوچھی، جس پر نامعلوم افراد نے انہیں کہا جناب کی وجہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کے خلاف کچھ مقدمات درج ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جناب میری تو ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور بعد ازاں انہیں لے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے کاغذات دیکھتے انہیں چھوڑ دیا، اور زبردستی گاڑی میں انہیں ڈال کر لے کے گئے تھے، اور یہ پی پی 118 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور پولیس نے ان کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی تھی، یعنی یہ صورتحال ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک پروپیگنڈے سے آپ نے بچنا ہے، وہ حامد میر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو حامد میر صاحب ایک زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں آپ کے اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو اس قسم کے صحافی ہیں، وہ ایسے معاملات کے اوپر بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ تنقید کریں گے جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا 10 میں سے 1 مرتبہ کہ وہاں پر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرنی ہے تو وہ کریں گے، کیونکہ مقصد انہوں نے یہ حاصل کرنا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیے جناب یہ فلاں شخص تو اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی تنقید کرتا ہے، اب اگر یہ حمایت کر رہا ہے اس چیز کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی درست ہے۔ حامد میر صاحب بھی یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ موصوف نے یہ فرمایا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بنانے کی پوری کوشش کی مگر بات نہیں بنی۔ اچھا، اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ عمران خان نے اپنا آخری آرٹیکل جو اکانومسٹ میں لکھا، جس کے اوپر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکار، نون لیگ، پیپلز پارٹی، نگران حکومت، اور یہ کون لوگ ہیں سارے؟ یہ جناب علی وہ اپنا میں ان کے نام بھی یہ سولنگی صاحب،
یہ کون ہے یہ نگران وزیر اطلاعات جو سولنگی صاحب ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر انہیں یہ عہدہ ملا، جس طرح انہوں نے شور مچایا سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے اس آرٹیکل سے مسئلہ تھا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جو شخص جیل کے اندر بیٹھ کر یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ان کا موقف تو آج بھی وہی ہے جو کہ اس وقت تھا سال 1.5 سال 2 سال پہلے یا شروع سے، اور انصار عباسی چیختے رہے، سہیل وڑائی چیختے رہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب چیختے رہے کہ عمران خان کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں، چاہیے ڈیل کر لیں، اپنے معاملات بہتر بنا لیں۔ اور آج حامد میر صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی مگر بات نہیں بنی۔ ان چیزوں سے آپ بچیں۔ باقی دیگر چیزیں جو ہیں وہ جب یہ کرتے ہیں تو ساتھ اس قسم کی کوئی دنفرتی بھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار انتخابی مہم چلا رہے ہیں، بہترین، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، بالکل چلا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا سپورٹر اپنے امیدواروں کے انتخابات کے جو انتخابی نشانات ہیں ان کی پبلسٹی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حامد میر صاحب ٹریفک گین کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہوگا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار پکے ہوئے پھل کی طرح کسی دوسری جماعت کی جولی میں جا گریں گے، اگر کوئی امیدوار ایسا کرتا ہے تو حلقے میں کارکنوں کا رد عمل ہوگا۔ ٹھیک کہا انہوں نے، اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کامیاب امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے انہیں اٹھانا پڑے گا، پھینٹی لگانی پڑے گی۔ اب یہ پتہ نہیں تجویز دے رہے ہیں یا اس کے اوپر وہ فکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر ہلکے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بھی سپورٹر ہے نا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے قریب ہے، تو جناب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سوا تمام سیاسی جماعتیں خلائی مخلوق سے وابستہ ہیں۔ او بھائی، پیپلز پارٹی پوری کی پوری بنیاد خلائی مخلوق کی ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں زرداری صاحب اور جو بلاول بھٹو، سب کچھ آپ کے سامنے، کتنے منتیں ترلے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جناب انہوں نے کہا کہ کچھ رہنماؤں نے اپنے امیدواروں سے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے وفاداری تبدیل کی تو کارکن آپ کا احتساب کریں گے، اور قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ جو امیدواروں کی جو وفاداریاں ہیں تبدیل کرانے کی جو کوششیں ابھی ہو رہی ہیں اور بعد میں ہوں گی، اس کے اوپر انہیں جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ اور نواز شریف کہہ رہے ہیں، اور نواز شریف کی کیونکہ سیکیورٹی صحیح نہیں ہے جناب، سیکیورٹی صورتحال خراب ہے، اس لیے وہ جلسے نہیں کر رہے۔ یہاں بھی وہ ڈنڈی مار گئے، جلسے نواز شریف اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے جلسوں کے اندر لوگ نہیں آ رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جس استقام میں پاکستان پارٹی کہتی ہے ہماری اوپر بات ہو گئی ہے، یعنی یہ مسلسل کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دوست ان کی کوئی ایک آدھ بات لے کر جو ہے وہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف کی بڑی حمایت کر دی، تو حامد میر صاحب پر آپ نظر رکھیں۔ دوسری جانب جناب سائفر کیس میں اعظم خان کی تبدیلی بیان سے عمران خان کے خلاف کیس کمزور پڑنے کا خدشہ ہے، ایسا کہا ہے انصار عباسی صاحب نے۔ اب یہ خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے، یعنی انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ کیا کیس کمزور ہو جائے گا، کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈیفینیٹلی اعظم خان سے جو پہلے بیان لیا گیا تھا، پہلے انہیں غائب کر دیا گیا، وہ غائب رہے، اس کے بعد وہ اچانک منظر عام پر آئے، پھر ان کی جانب سے ایک بیان آ گیا جناب علی، اور اس بیان کے بعد بڑا شور ڈالا گیا کہ دیکھیے جناب وعدہ معاف گواہ بن گیا اور اب عمران خان نہیں بچ سکتے، اس قسم کی چیزیں۔ لیکن اب استغاثہ کے مقدمے کو ٹھیک ٹھاک ذکر پہنچی ہے ان کے اس تازہ ترین بیان سے، اور انصار عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے اعظم خان کی پیٹھ بھی تھپتھپائی ہے، انہوں نے کیونکہ بہت نرم بیان جو ہے وہ دیا ہے، اور گمشدہ نقل کا انہوں نے تذکرہ تو کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا اعلیٰ فوجی کمان کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے خفیہ دستاویزات کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ غلط اپنے عہدے کا جو استعمال ہے وہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ، کیونکہ پہلے جو ان کا بیان آیا تھا وہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اعظم عمران خان نے پاکستان فوج کی اعلیٰ کمان کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آگے آئے۔ اب انہوں نے اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی، اپنے اس بیان سے وہ ہٹ گئے ہیں، اور اب جو ان کا یہ بیان سامنے آیا یہ وہ حصہ ہے، وہ جو پہلے بیان تھا وہ بڑا کلیدی کردار اس نے عمران خان کے خلاف ادا کرنا تھا، لیکن اب وہ اپنے اس بیان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کے بعد نون لیگ کی صفوں کے اندر بے چینی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 51 حلقوں پہ امیدوار ہی ان کے سامنے نہیں آئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، تو یہاں پر اب معاملات ذرا خراب ہیں۔ اندازہ ہو گیا کہ نون لیگ تو بہت مشکل ہے کہ وہ 50 نشستیں بھی حاصل کر سکے، جو باقی اس نے 200 کے قریب اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، تو حالت جناب ان کی پتلی ہے۔ اور حالت کیوں بھی پتلی ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بیسیکلی کیوں ان کی حالت پتلی ہے، لوگ حلقوں کے اندر کیا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے تو صحیح، آپ کو ذرا پتہ چلے کہ عمران خان کا جادو کس طرح سے سر چرکل بول رہا ہے۔ یہ دیکھیں جناب سنسنی خیز ہنگامہ آرا ویڈیو، جی دیہاتی علاقے کی ہے، غور سے دیکھیں، جی غور سے سنیں، جی سنیں کرنل صاحب۔ کوئی کام کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تسی سڑا ایک کراؤ وہ نہ کراؤ، کام کی ڈیمانڈ نہیں ہے پی ٹی یہ اللہ کرے سی تھوڑی حکومت بن سی تسی اقتدار چاہو اسی تساں کام آکھنے رساں تے تسی سڑے کام کرے سو۔ فی الحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صرف ساڑی امانت، غور سے سنیں، امانت، ایک ووٹ دی امانت، سڑی امانت اسی چاہنے ہاں کہ یہ عمران خان تک پہنچے، عمران خان، اور ایک رائے تے ایک امانت خیانت نہ ہو۔
کیونکہ 8 فروری تو بعد ایک بڑی بڑی منڈی لگنی، ایک ڈالرن کا طوفان آنا۔ اسی یہ چاہتے ہیں کہ کرنل صاحب سڈے ذہن کے مطابق ثابت قدم رہن اور ساری امانت خان تک پہنچانے واسطے ساری مدد کریں۔ بقایا اسی کرنل صاحب کے بھی نوکر، کرنل صاحب کے نوکروں کے بھی نوکر ہاں، لیکن اگر ساری امانت خیانت ہوئی تو بات ساری تو ساری دشمنی تے جے اگر ساری امانت پہنچے تو اسی بقا اگر آپ نے ہماری امانت عمران خان تک نہ پہنچائی ہمارا ووٹ تو ہماری آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ دیہاتی علاقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار کرنل صاحب کا جلسہ تھا اور عمران خان کے متعلق الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے بچوں کو خراب کیا ہے۔ یہ تو بابے ہیں جناب، کیا بابے بھی خراب ہو گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں چاہیے، ہم نے آپ کو ووٹ دینا ہے اور آپ نے ہماری ووٹ کی امانت عمران خان تک پہنچانی ہے۔ اگر اب بعد میں آپ بکے یا نہیں پہنچی ووٹ کی امانت تو ہماری اور آپ کی لڑائی ہے۔ اور حامد میر صاحب نے اسی کے متعلق انہیں مشورہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو، ذرا نظر رکھیں ان کے اوپر حامد میر صاحب کے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کیسے توڑنا پڑے گا، منڈی لگے گی، بابا جی بھی کہہ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔